Assalamu alaikum everyone. My name is Sabah Bhatt and I am a third year law student. The topic today I will be going to discuss is emotional intelligence. First, I will explain three main points. What emotional intelligence is, why I chose this topic, and how it relates to the field of law. These points are not included in the slides, but they are essential to set the foundation for this lecture. After that, I have made the lecture more general so it can benefit everyone, regardless of their background. What is emotional intelligence? Emotional intelligence is the ability to recognize, understand, and manage your own emotions, as well as to recognize, understand, and influence the emotions of others. इसमें self-awareness, self-regulation, empathy, social skills और मोटिवेशन जैसी स्किल्स शामिल हैं जो लोगों को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बेहतर तौर पर संभालने और समझने में मदद देती है. इमोशनल इंटेलिजेंस plays a key role in personal and professional success by enhancing communication, decision making, and conflict resolution. Now, why I chose this topic? Choosing the topic of emotional intelligence is important because it is a crucial skill that is necessary in every field, especially in professions like law. इस टॉपिक पर बात करने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि इमोशंस कैसे डिसीजंस और इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं. इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस के फ़ायदे जैसे कि बेहतर कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और इफ़ेक्टिव लीडरशिप हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी कैसे मददगार होती है. ये टॉपिक ना सिर्फ इंटरेस्टिंग है बल्कि इसकी अंडरस्टैंडिंग से हमारी ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस होती है. नाउ हाउ इट रिलेट्स टू द फील्ड ऑफ लॉ. इमोशनल इंटेलिजेंस हैज़ अ डीप कनेक्शन टू लॉ. ये लॉयर्स और क्लाइंट्स के इमोशंस को समझने और उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन करने में मदद करती है. नेगोशिएशन के दौरान दूसरी पार्टी के इमोशंस को समझने से लॉयर्स अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर बना सकते हैं. इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में भी अहमियत रखता है जिससे ज़्यादा समझदारी और इंसाफ से भरे फैसले लिए जा सकते हैं. ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लीगल प्रैक्टिस को बेहतर और असरदार बना सकता है. Those were the three main points I wanted to cover. Now let's move on to the lecture I have prepared for you. अब सबसे पहले है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि अपने जज्बात, ख़यालात और अमल को पहचानना और समझना और ये देखना कि ये ख़ुद पर और दूसरों पर किस तरह असरदार रहता है. इसमें अपनी ख़ुद की ताकत और कमज़ोरी को समझना शामिल है. साथ ही ये भी समझना कि दूसरे लोग आपको किस नज़र से देखते हैं. ये सेल्फ़ अवेयरनेस बेहतर फ़ैसले लेने, बेहतर रिश्ते बनाने और पर्सनल ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है. अब है सेल्फ़ मैनेजमेंट. सेल्फ़ मैनेजमेंट का मतलब है अपने जज्बात, ख़यालात और रवैयों को इस तरह से कंट्रोल करना कि आप अपने मकासद को बेहतर तरीके से हासिल कर सकें. इसमें वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, मकासद तय करना, खुद पर काबू पाना और स्ट्रेस को संभालना शामिल है. यानी कि आपको अपने आप को बेहतर बनाने और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है. अब जो दूसरा टॉपिक है वो है गिविंग इन विदाउट गिविंग अप, द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़. गिविंग इन विदाउट गिविंग अप का मतलब है अपने नीड्स और दूसरों की नीड्स के दरमियान एक बैलेंस ढूंढना जो कि कॉम्प्रोमाइज़ का असल मकसद है. इसका मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल और मुख्तलिफ नज़रियात के लिए ओपन रहे या तैयार रहें जबकि अपने कोर वैल्यूज़ और गोल्स को भी संभाल कर रखें. अच्छा, अब इस पर एक एग्जांपल भी है कि एक टीम प्रोजेक्ट में अगर दो मेंबर्स किसी काम करने के तरीके को लेकर डिसएग्री करते हैं तो एक शख्स ऐसा तरीका सजेस्ट कर सकता है जो दोनों आइडियाज़ को मिला दे. दोनों सजेशंस को कुछ हिस्सों को इस्तेमाल करके वो मिलकर काम कर सकते हैं बिना अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को खोए. ये टीम को ऐसा हल ढूंढने में मदद करता है जो सब के लिए काम करें. अब नेक्स्ट टॉपिक है चूज़ योर माइंडसेट. अब इस टॉपिक में ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप किस तरह से जानबूझकर एक ख़ास सोच के नज़रिए को चुन सकते हैं जब आप चैलेंजेस या सिचुएशंस का सामना करते हैं.
اپنے نظریے کو چننا اس پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ یہ آپ کو اپنے جذباتی جواب کو ریگولیٹ کرنے کی طاقت دیتا ہے اور سچویشنز کا سامنا کرنے میں واضح اور مقاصد کے ساتھ اپروچ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سیلف اویئرنیس سے بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو اپنے موجودہ جذباتی یا ذہنی حالات کو پہچاننا ہوتا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ حالات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں یا پھر کوئی دوسرا نظریہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایگزامپلس ریلیٹڈ ٹو چوز یور مائنڈ سیٹ۔ اب یہاں پہ 2-3 ایگزامپلس ہیں جو چوز یور مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے فکسڈ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایبلٹیز، انٹیلیجنس اور ٹیلنٹ اسٹیٹک اور تبدیل نہیں ہو سکتے، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ یہ مانتا ہے کہ اسکلز اور انٹیلیجنس کو محنت، سیکھنے اور پرسسٹنس کے ذریعے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ سیکنڈ ہے پازیٹیو ورسز نیگیٹو مائنڈ سیٹ۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ سچویشنز کا سامنا پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو کہ موقع اور حالات پر فوکس کرتا ہے، یا نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو رکاوٹوں اور سیٹ بیکس پر دھیان دیتا ہے۔ تھرڈ ہے ریزیلینٹ ورسز ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ۔ ریزیلینٹ مائنڈ سیٹ آپ کو مشکلات سے اٹھنے کی طاقت دیتا ہے، جبکہ ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ ایسے وقت میں گیو اپ کرنے کی طرف لے جا سکتا ہے جب آپ کو چیلنجز کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہے سیلف موٹیویشن۔ سیلف موٹیویشن وہ اندرونی جذبہ ہے جو آپ کو ایکشنز لینے اور اپنے مقاصد کی طرف کام کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، بنا کسی دوسرے سے پریشر یا ریمائنڈرز کے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ خود کو کچھ حاصل کرنے کے لیے پش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اس کے لیے ایک پرسنل خواہش یا وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں تاکہ آپ پڑھائی کر سکیں کیونکہ آپ اچھے گریڈز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سیلف موٹیویشن ہے۔ آپٹمزم۔ آپٹمزم کا مطلب ہے زندگی کو ایک پازیٹیو نظریے سے دیکھنا، یہ یقین رکھنا کہ اچھی چیزیں ہوں گی اور مشکل وقت میں بھی سچویشنز کے اچھے پہلو پر فوکس کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن آپ یہ سوچتے ہیں اگلی دفعہ میں زیادہ محنت کروں گا یا کروں گی اور بہتر کروں گا یا کروں گی، تو یہ آپٹمزم ہے۔ پیسمزم جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے آپٹمزم کے۔ یہ ایک نیگیٹو نظریے کا ہونا ہے جس میں آپ برے چیزیں ہونے کی امید کرتے ہیں یا جو غلط ہوا اس پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ نیگیٹو پہلو کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کسی ایگزام میں فیل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں میں کبھی پاس نہیں ہو سکتا یا ہو سکتی، کوشش کرنا بیکار ہے، تو یہ پیسمزم ہے۔ اب ہے آپٹمزم اور پیسمزم کے درمیان بیلنس۔ یہ ضروری ہے کہ آپٹمزم اور پیسمزم کے درمیان ایک بیلنس ہو۔ اگر آپ بہت آپٹمسٹک ہیں تو آپ مشکلات کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ ہمیشہ یہی امید کرتے ہیں کہ سب پرفیکٹلی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ سوچتے ہیں مجھے لگتا ہے میں بنا پڑھائی کسی ایگزام میں پاس ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، قسمت جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، تو آپ شاید اتنی پڑھائی نہیں کریں گے اور فیل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ بہت پیسمسٹک ہیں تو آپ کوشش کرنے سے پہلے گیو اپ کر سکتے ہیں، جیسے میں اس ٹیسٹ میں فیل ہونے والا ہوں تو پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ۔ صحیح بیلنس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن آپ چیلنجز کے لیے بھی تیار ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں میں اس ٹیسٹ کے لیے محنت کروں گا کیونکہ میں پاس ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں ٹف کوسچنز کے لیے بھی تیار رہوں گا صرف اگر ضرورت پڑتی ہے، تو آپ کا اپروچ بیلنسڈ ہے۔ اب ہے بینیفٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس۔ سب سے پہلے ہے سیلف اویئرنیس، خود کی پہچان۔ آپ اپنی طاقت، کمزوری اور وہ چیزیں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں تو یہ آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دوسرا ہے کانفلکٹ ریزولوشن، تنازعات کے حل۔ کانفلکٹس آر کامن ایٹ ورک بٹ ایموشنل انٹیلیجنس ہیلپس پیپل مینیج دیم۔ مختلف نظریے اور جذبات کو سمجھ کر جذباتی عقل رکھنے والے لوگ ایسے حل نکال سکتے ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تھرڈ ہے افیکٹو کمیونیکیشن، اثردار رابطہ۔ ایموشنل انٹیلیجنس والے لوگ بولنے اور سننے دونوں میں اچھے ہوتے ہیں،
وہ اپنے خیالات کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور دوسروں کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، جو ٹیم ورک اور کام کو انجام دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے انکریز ریزیلینس، مضبوطی میں اضافہ۔ ایموشنل انٹیلیجنس لوگ مشکل سچویشن سے واپس اٹھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ وہ اسٹریس کو بہتر طور پر سنبھال سکتے ہیں اور تبدیلی کے لیے تیار رہتے ہیں، جو مشکل وقت میں مضبوط رہنا آسان بناتا ہے۔ ففتھ ہے انہانسڈ ایمپیتھی، بہتر سمجھ۔ ایموشنل انٹیلیجنس کی وجہ سے لوگ دوسروں کے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کا احساس کر سکتے ہیں۔ یہ کولیگز کے ساتھ رشتہ بنانے اور کام پر ایک سپورٹیو ماحول تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لاسٹ ہے بیٹر مینٹل ہیلتھ، بہتر ذہنی صحت۔ ایموشنل انٹیلیجنس خود کی پہچان کو بڑھاوا دیتی ہے اور لوگوں کو اپنے جذبات کو سنبھالنے میں مدد کرتی ہے۔ اس سے اسٹریس اور انزائٹی کم ہوتی ہے، جو کہ اوورآل ذہنی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس لیکچر کا لاسٹ ٹاپک ہے ایموشنل انٹیلیجنس تھیوریز۔ اب سب سے پہلے ہے سیلوی اینڈ میئرس ایبلٹی ماڈل۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا فریم ورک ہے جو 1990 میں انٹروڈیوس ہوا تھا۔ انہوں نے ایموشنل انٹیلیجنس کو ایسے سمجھا ہے کہ یہ اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچاننے، سمجھنے اور سنبھالنے کی صلاحیت۔ تھیوری ایموشنل انٹیلیجنس کو ایک کوگنیٹو اسکل کے طور پر دیکھتی ہے جو کہ میجر اور بہتر کی جا سکتی ہے۔ دوسری تھیوری ہے وہ ہے گولمنز مکسڈ ماڈل۔ Daniel Goleman expanded the concept of emotional intelligence in the 1990s by integrating it with leadership skills and competencies۔ اس ماڈل کو مکسڈ ماڈل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کو پرسنل اور سوشل کمپیٹنسیز کے ساتھ ملاتی ہے، جو کوگنیٹو پہلو سے آگے نکلتی ہے۔ یہ تھیوری 5 کمپوننٹس پر فوکس کرتی ہے۔ سب سے پہلے سیلف اویئرنیس، خود کی پہچان۔ سیکنڈ ہے سیلف ریگولیشن، خود کو سنبھالنا۔ تھرڈ ہے موٹیویشن۔ فورتھ ہے ایمپیتھی، سمجھ۔ اینڈ the last one is social skills۔ In conclusion, emotional intelligence plays a crucial role in our personal and professional lives. By understanding and managing our emotions, we can enhance our relationships, improve our decision making, and foster a positive environment around us. I encourage each of you to reflect on your own emotional intelligence and consider how you can apply these principles in your daily interactions. Remember, developing emotional intelligence is a lifelong journey that can lead to greater success and fulfillment. Thank you for your attention, and I hope you found this discussion valuable.